अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, मुल्क एक बार फिर शदीद सियासी कशमकश के दौर से गुजर रहा है। एक जानिब तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत जेलों में है, इमरान खान से मुलाकातों पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं, जबकि पंजाब में स्ट्रीट मूवमेंट की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। दूसरी जानिब हुकूमत बैक वक्त मुज़ाकरात की पेशकश भी कर रही है और कानून की सख्ती पर कायम रहने का मौक़िफ़ भी इख्तियार किए हुए हैं। इसी तनाजुर में नेशनल डायलॉग कमेटी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को लिखा गया ख़त, जिसमें कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई के सीनियर क़यादत की पैरोल पर रिहाई का मुतालबा कई नए सवालात को जन्म दे रहा है। क्या ये वाकई सियासी दर्ज हरारत कम करने की संजीदा कोशिश है या महज एक महदूद सियासी स्ट्रेटजी है? क्या इससे तहरीक इंसाफ के लिए रियासती रवैये में नरमी आएगी या हुकूमत दबाव में आने को इस वक्त बिल्कुल भी तैयार नहीं है? तहरीक इंसाफ की क़यादत वाज़े तौर पर स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रही है, मगर इस तहरीक का हदफ आखिर क्या है? इस तहरीक की टाइम लाइन क्या है? और अगर नताज ना मिले तो फिर मुतबादल हिकमत अमली क्या होगी? क्या एहतजाज ही सियासत का वाहिद रास्ता बचा है या फिर मुज़ाकरात अब भी मुमकिन हैं? और सबसे अहम सवाल, इमरान खान की रिहाई क्या ये कानूनी अमल का मामला है या फिर सियासी मुफाहमत के बगैर मुमकिन नहीं? आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं नुकात पर बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर सियासतदान महमूद साहब ने, दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। महमूद मौलवी साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइएगा, आपकी जो नेशनल डायलॉग कमेटी है उसने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त तो लिख दिया है और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी इससे पहले बड़ा अच्छा रिस्पांस आया कि वो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एक जानिब पीटीआई के लोग कहते हैं कि ये हुकूमत जो है बिल्कुल बेबस है, इनसे मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। दूसरी जानिब आप इन्हीं हुकूमती नुमाइंदों से मुज़ाकरात के हवाले से उन्हें ख़त भी लिख रहे हैं और अपनी खिदमात भी पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, पीटीआई वाले आपको डिसऑन कर रहे हैं तो आप किस हैसियत में और किस मैंडेट के तहत जो है वो ये एफर्ट्स कर रहे हैं? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ वाज़े कर दूं, मैं पीटीआई में नहीं हूं और ना मैं पीटीआई के बिहाफ पे ख़त लिखा है। उसकी वजह ये, एक पाकिस्तानी हूं और इस मुल्क में जितनी कुर्बानियाँ इस मुल्क में आवाम ने दी है किसी और ने नहीं दी। लीडर्स आते हैं जाते हैं, आवाम इस मुल्क की जो है मैं हमेशा रहेगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि टेम्परेचर जो है जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का ये नीचे आए और जो है मुफाहमत के साथ ये चीज़ें हल हो। मुफाहमत की वजह क्या है? मुफाहमत की वजह ये है, एक कि वर्कर्स के लिए मुश्किलात ना हो, आवाम के लिए मुश्किलात ना हो, इकनॉमी को इफ़ेक्ट ना पड़े। देखिए, अगर ये मुफाहमत करा रहे हैं, हमारी कोई ज़ाती तो हम अपनी ज़ात के लिए तो नहीं कर रहे। हम जो जाके जेल में मुलाकातें की हमने इन सारे लोगों से जिनके हम नाम ले रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर लोग तो सभी मुफाहमत की बात करें, उन्होंने तो लिख के दे दिया था जी। आपके पास खतूत जो है मीडिया के पास भी पड़े, 2 माह कबल भी लिख के दिया था। अभी चंद रोज़ कबल दोबारा ख़त लिखा कि जी हम मुफाहमत जो है इस मुल्क में मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए और मुज़ाहमत की सियासत नहीं होनी चाहिए, टेबल के ऊपर बैठ के हो, वायलेंस की सियासत मुल्क के लिए नुकसानदेह। ये मैंने तो नहीं कहा ना, ये वही लोग कह रहे हैं। ये वो बाशऊर लोग हैं जो देख रहे हैं कि मुज़ाहमत 3 साल से करके देख लिया ना, तो क्या नतीजा है? 3 साल मुज़ाहमत करके क्या कोई बेहतरी आ गई? चाहे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए बेहतरी आई, पीटीआई के वर्कर्स के लिए बेहतरी आई, इमरान खान साहब के लिए बेहतरी आई, ये जो लोग जो लीडर्स जेल में इनके लिए बेहतरी आई। जब भी कोई जो हम, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, जब भी पॉजिटिव चीज़ की तरफ जाते हैं तो वो लोग इसको जो है डैमेज करने की कोशिश करते हैं, जो कि मुज़ाहमत करके उनकी रोज़ी रोटी चल रही है, बाहर जो बैठे हैं जिसको आप यूट्यूबर्स कहें। क्योंकि उसकी वजह ये, जब तक वो जो है मुज़ाहमत की बात ना करे और जो है एक्सप्लॉयटेशन ना हो तो उनके यूट्यूब के चैनल्स कौन देखेगा? महमूद साहब, सर आप तो पहले ही मुफाहमत की बात करते हैं और पहले भी करते आए हैं, मुज़ाकरात की बात आप पहले भी करते आए हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर आपने कोट लखपत जेल के कैदियों का रेफरेंस उसमें दिया है, लेकिन अडयाला के कैदी का यानी कि इमरान खान का जिक्र उसमें नहीं है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये माइनस इमरान जो है यानी कि -1 का आगाज़ जो हो चुका हुआ है,
تو یہ حکمت عملی آپ کی کیا ہے کہ عمران خان کا اس میں ذکر نہیں ہے، لیکن جو کوٹ لکھپت جیل کے قیدی ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں اور دیگر یاسمین راشد ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ محمود الرشید ہیں اور سرفراز ہیں، تو ان کا آپ نے ذکر کر دیا ہے، تو اس میں کیا حکمت عملی آپ کی؟ میں اس کا ایک جواب دے دوں. محمود خان اچک زئی کو نامنیٹ کیا گیا ہے اور مولانا صاحب کو. کیا بیرسٹر گوہر صاحب کو فارغ کر دیا گیا؟ کیا بیرسٹر گوہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا جو جنرل سیکرٹری ہے جو ہے راجہ صاحب، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ یا پورے پی ٹی آئی میں کوئی لیڈرز نہیں ہے جو ان کی بات ان کو دیا گیا؟ دیکھیں، اگر کوئی چیز کو آپ پازیٹیو دیکھیں تو بہت آپ کو صاف اچھا نظر آتا ہے، اور نیگیٹو دیکھیں تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں. کس اینگل سے کون دیکھ رہا ہے؟ ہم بات دیکھیں، اب آپ شروعات کرتے ہیں تو سلو اسپیس پہ شروع کرتے ہیں نا، اوپر سے تو نہیں آتے، آپ ہمیشہ نیچے سے جاتے ہیں اوپر. یہ جو لوگ دیکھیں نا نیچے، ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں عورتوں کی، ہم بات کر رہے ہیں بوڑھی عورتوں کی، ہم بات کر رہے ہیں ورکرز کی، ہم انہیں کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا. یہ کوئی باہر کے لوگ ہیں نا. ہم جب تک شاہ صاحب کے پاس نہیں گئے تو پی ٹی آئی کا کوئی پوچھتا نہیں ان کو. کیا صرف اور صرف جو ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کا پوچھنے کا کوئی ان کا فرض نہیں ہے؟ لیکن عمران خان اور بشریٰ بی بی کی بات نہیں کر رہے نا آپ اس میں؟ بشریٰ بی بی کی بات اور عمران خان صاحب کی بات تو بعد میں ہوگی. پہلا فیز 1 ہوتا ہے، فیز 2 ہوتا ہے، فیز 3 ہوتا ہے. ابھی تو ہم فیز 1 کی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ شروع تو کہیں سے کریں گے نا. جو چیز آپ کو شروع ہی نہیں کرنی ہے، مذاکرات شروع کہاں سے کریں گے؟ صحیح، بالکل جی سر. اہم نکتہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں پہلے مذاکرات تو شروع ہوں، اس کے بعد جو ہے جس کا نام آئے گا، جس کی باری آئے گی، اس کا ذکر بھی ہو جائے گا. اس وقت وکیل تحریک انصاف اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. اب اظہر صاحب، آپ لوگ بہت پیچھے ہیں، آپ پی ٹی آئی میں ہوتے ہوئے مذاکرات کا آغاز نہیں کر سکے، لیکن محمود مولوی صاحب جو کہ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں ملک و قوم کی بہتری کے لیے، سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے مذاکرات کی ایک ایفرٹ کر رہے ہیں. وزیر اعظم کو انہوں نے خط بھی لکھ دیا ہے اور ایک طریقہ کار بھی بتا دیا ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی اور دیگر رہنماؤں کو کوٹ لکھپت جیل سے پیرول پر رہائی مل جائے تو مذاکرات کا آغاز ہو سکتا ہے. آپ اس تجویز سے متفق ہیں اور پی ٹی آئی کی اصل میں پالیسی ہے کیا؟ اچھا جی، وہ میں نا وہ کیا ہے جی، عبداللہ شادی میں کیا تھا، شادی میں عبداللہ دیوانہ، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہے کہ نا محمود مولوی صاحب کا تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق یا اس حوالے سے. وہ تو فیصلہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے کرنا ہے. اور یعنی وہ کس بات کے مذاکرات چاہ رہے ہیں؟ یعنی 3.5 سال تو آپ خاموش بیٹھے رہے ہیں، یا چلیں یہ پچھلے 1.5 سال سے وہ خاموش گھروں میں بیٹھے رہے ہیں. آج انہیں کیا خیال آ گیا ہے کہ جب ظلم اور تکلیفیں ساری برداشت کر لی پارٹی کے لیڈرز نے، جیلیں برداشت کر لیں، اور جب اب سزائیں ہو چکی ہیں اور آپ اپیلوں کی سٹیج کے اوپر ہے، تو اب میں نہیں سمجھتا کہ کس بات کے لیے کہ کیوں گرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو. اظہر صدیق صاحب، یہی تو نکتہ ہے، یہی تو نکتہ وہ بتا رہے ہیں کہ 2-3 سال میں پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت جو کہ جیلوں سے باہر موجود ہے، وہ اسیر جو قیدی ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکی. خان صاحب کی رہائی نہیں ہو سکی، الٹا ان کو اور مقدمات میں سزائیں سنوائی جا رہی ہیں. دیگر جو قیادت جو کہ کوٹ لکھپت جیل میں ہے، انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہ کوئی تو آگے بڑھے گا، کوئی نہ کوئی تو راستہ نکالے گا. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی ناکامی ہے کہ وہ بھی اتنے 2-3 سالوں میں کچھ نہیں کر سکی اپنے لوگوں کے لیے. اچھا، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے اس بات پہ، یا تو معصومیت پہ بات کر رہے ہیں. میں تو ایک سیدھی سی بات کر رہا ہوں کہ 3.5 سال میں اب دیکھیں نا، اب وجہ کیا ہے کہ سزائیں اب ہو چکی ہوئی ہیں. کیا کرنا ہے انہوں نے؟ ایک سوال بڑا واضح ہے. اچھا، پیرول پہ رہائی ہو جائے گی، جناب ان کی ضمانتیں لگا دکھا، یعنی انہیں کہنا یہ چاہیے، کیا ضرور انہیں کہنا یہ چاہیے جناب اپیلیں لگائیں، ڈے ٹو ڈے اپیلیں سنیں ان کی. عمران خان صاحب کی جو اپنا سزائیں ہوئی ہیں، ڈے ٹو ڈے سنیں آپ اس بات کی، ان عدالتوں کے سامنے لگائیں اس بات کو. انہیں آئین اور قانون کی بالادستی کی پہلے بات کریں نا. ایک خط لکھے نا صدر کو یا وزیر اعظم کو کہ جناب یہ قانون ہے، پھر آپ جا کے کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کس بات کی، اور کن لوگوں سے جنہوں نے ظلم اور زیادتی کی ان سے منت اللہ اور معافی کی. کس بات کے مذاکرات؟ یعنی مذاکرات اگر کرنے ہیں تو یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑے؟ حکومت وقت کے پاس اختیار ہے، کوئی کیوں کہے آپ کو، کس لیے کہے؟
تو سر حکومت وقت سے ہی پوچھ لیتے ہیں نا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں حکومت وقت کے پاس اختیار ہے, پہلے آپ کہتے ہیں حکومت وقت جو ہے وہ بالکل بے بس ہے, بے اختیار ہے. تو رہنما مسلم لیگ نون شمائلہ رانا صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, ان کو بھی پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. شمائلہ رانا صاحبہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, کیا آپ کی حکومت با اختیار ہے یا بے اختیار ہے؟ دوسری چیز یہ جو خط لکھا گیا ہے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی جانب سے وزیر اعظم کو, اس پر آپ کا کیا رسپانس ہے؟ کوئی گنجائش نکل سکتی ہے ان رہنماؤں کی پیرول پر رہائی کے لیے, اور کیا مذاکرات کا راستہ جو ہے وہ ہموار ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے, ہم تو ڈے ون سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جمہوری سوچ رکھتے ہوئے اپنا جمہوری کردار ادا کریں. اگر کوئی شخص جمہوریت کا نعرہ بھی لگاتا ہے اور وہ جمہوری لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی لوگوں کا حل تو سیاسی لوگوں سے ہی نکلنا ہے. یہ ہمارے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو مذاکرات کا جو ہے وہ تو کمیٹی تو خیر بہت بعد کی بات ہے. کمیٹی سے پہلے وزیر اعظم نے ان کو بہت دفعہ کہا کہ آئیں آپ لوگ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں جی اور اپنے اور مسائل کا حل تلاش کریں. آپ دو باتیں ان کی مانی جائیں, دو باتیں یہ کسی اور کی مانیں, لیکن معذرت کے ساتھ یہ یک نکاتی ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہیں. ان سے کہیں کہ ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ کہتے ہیں خان صاحب کو رہا کر دیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ ملک میں معاشی حالات جو ہیں وہ اس کے متحمل نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی عمران خان کو آپ جو ہے وہ رہا کر دیں. ان سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ پراکسی وار, بھارت کی پراکسی وار جو ہے افغانستان میں لڑی جا رہی ہے اور پاکستان کو جو ہے وہ مسائل کا سامنا ہے, یہ کہتے نہیں عمران خان کو رہا کر دیں. مطلب ان کے نزدیک تو تمام مسائل کا حل یہ ہے, لیکن ہمارے نزدیک عوام پرائرٹی پر ہیں, جی عوام کے مسائل ہماری ترجیحی بنیادوں پر ہیں. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مذاکرات انہوں نے نہ ہم سے کرنے ہیں اور نہ یہ کرنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہم انہوں سے کریں گے. یہ انہوں کون ہیں ان کے, اور جن انہوں سے انہوں نے کرنے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں بھی دیتے ہیں, آپ ان کو, ان کے ساتھ ملنے والوں کو یا ان کے سیکورٹی کورسز میں جانے والوں کو غدار بھی کہتے ہیں, اور مذاکرات بھی آپ ان سے چاہتے ہیں. آپ لوگوں کا کوئی مطلب, آپ اپنے عمل سے واضح کریں نا, ظاہر کریں, اپنے ایکٹ سے واضح کریں کہ آپ لوگ جمہوری لوگ ہیں, آپ کی سوچ جمہوری ہے, آپ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, آپ بیرونی ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہے. تو جس دن یہ لوگ مذاکرات کے لیے سیریس ہو جائیں گے, ان سے بالکل مذاکرات ہوں گے. تو یہ بتائیے, کوٹ لاہور جیل سے جو ایک فہرست جو ہے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی جانب سے جو ہے وہ دی گئی ہے کہ جناب آپ شاہ محمود قریشی کو, ڈاکٹر یاسمین راشد کو, محمود الرشید کو, اعجاز چودھری کو اور دیگر کو جو ہے پیرول پر رہائی دیں تاکہ مذاکرات کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو سکے. تو کیا حکومت اس پر غور کر رہی ہے؟ اس کے کوئی چانسز موجود ہیں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ پہلے تو ایک بات ہم طے کر لیں اور قوم کو یہ واضح کر دیں کہ ان کو جو سزا ہوئی ہے وہ وزیر اعظم نے نہیں دی, وزیر اعلیٰ نے نہیں دی. ان کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سزائیں ہوئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ پیرول پہ رہا ہونا چاہتے ہیں یا مطلب رہائی چاہتے ہیں, تو یہ تو ان کے لیے نہیں, یہ تو پاکستان کے ہر شہری پہ قانون جو ہے جیل مینول کے مطابق وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں, اس کے کچھ ایئرز ہوتے ہیں اور اس کا جو کرائیٹیریا ہوتا ہے, اگر یہ اس کو میٹ کرتے ہیں تو ان کی پیرول پہ رہائی ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کمیٹی نے ان کو اگر سجیشن دی ہے تو وہ کمیٹی کی اپنی رائے ہے, اور اس کو ہم وہ اپنی رائے مقدم رکھتے ہیں, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور مذاکرات کے راستے جو ہے وہ کھلنے چاہیے. ہم تو ڈے ون سے ان کو کہہ رہے ہیں, ان کو شاید آج سمجھ آئی ہے اور ابھی بھی آئی نہیں ہے. یہ اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے بجائے یہ بلوہ آرائی چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں کشیدگی بڑھے, لاشوں کی سیاست ہو, اور پھر ان کی کہیں جا کے سنی جائے. تو ایسا نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ یہ اپنے عوامی مینڈیٹ کی جو ہے وہ حفاظت کریں, ان کی خدمت کریں, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو دیکھیں, ایجوکیشن کو دیکھیں, وہاں پہ آپ اپنے نوجوانان جن کا نعرہ لگا کر آپ آئے ہیں ان کے لیے پلیز کچھ کر دیں. آپ کینسر پیشنٹس کے لیے کچھ کر دیں. کچھ وہاں پہ جو آپ کے جو مسائل ہیں گراس روٹ لیول پہ, انفراسٹرکچر کو بہتر کر لیں, نہ کہ آپ وفاق سے لڑائی اور دھاوا بول دیں. پنجاب پہ دھاوا, پہلا چیف منسٹر تھا وہ کہتا تھا پنجاب پہ دھاوا بولنا ہے, یہ کہتے ہیں وفاق پہ دھاوا بولنا ہے. کوئی کہتا ہے سینٹ نہیں چلنے دیں گے, کوئی کہتا ہے اقوامی اسمبلی نہیں چلنے دیں گے, چلا کے دکھائیں.
تو یہ چیزیں جو ہے جمہوری شمائلہ لوگوں صاحبہ کی نہیں ہے. اس دفعہ بھی جو ہے جمہوری نا لوگ جو اسٹریٹ ہوتے ہیں وہ موومنٹ کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی جو ہے وہ آج کہہ بھی چکے ہیں کہ عمران خان کی ہدایت پر اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری جو ہے انہوں نے شروع کر دی ہے، اور یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ کچھ دنوں میں پنجاب کا دورہ بھی کریں گے. محمود مولوی صاحب اس پر کیا کہتے ہیں؟ چونکہ ایک طرف وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، دوسری جانب اسٹریٹ موومنٹ ہو رہی ہے، کہیں مذاکرات کو مسترد کیا جا رہا ہے، کہیں آفرز کی جا رہی ہیں، کہیں کوئی شرائط رکھی جا رہی ہیں. کیا ممکن ہے اور کیا ناممکن ہے؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا محمود مولوی صاحب، آپ تو ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں نا، تو ڈائیلاگ کا تو ایک اصول ہوتا ہے، کچھ لو کچھ دو کی بنا پر ہی آگے بڑھتا ہے. یہ تو سب کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کی رہائی چاہیے، لیکن بدلے میں عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف حکومت کو کیا دے سکتے ہیں؟ تو یہ کیسے چیز آگے بڑھ سکتی ہے؟ اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا ایسا خاکہ موجود ہے؟ دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چاہیے اور وہ چاہیے، دیکھیں جب مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے، اس وقت تو ہم بہت پری میچور بات کر رہے ہیں نا. آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ وہ ڈیمانڈ ان کی یہ ہے اور یہ سپلائی ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب جیسے انہوں نے کہا کہ جی وہ جو تحریر چلائیں گے، دیکھیں کتنی اچھی بات سہیل آفریدی صاحب نے کہی کہ وہ اس کے اوپر ابھی پورا باقاعدہ ریسرچ کریں گے، پھر دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ تحریک چلائیں گے. وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا. تو سر وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے تیاری شروع کر دی ہے اسٹریٹ موومنٹ کی. ہاں تو دیکھیں تیاری شروع کرتے کرتے بھی نا تو وہ کافی میرا خیال سے عرصہ لگ جائے گا، 2-4 ماہ تو لگ ہی جائیں گے. ابھی سردیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، موسم بہار کے بعد تیاری سلو شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور میرا کہنا یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جی یہ تصادم کر کے دیکھنے کو، وہ بھی دیکھ لے. اس کی وجہ کہ ہم تو 3.5 سال سے دیکھ رہے ہیں نا، ہم تو اچھائی کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی وہ اتنے طاقتور ہے کہ کئی لاکھ لوگ نکل آئیں گے، تو وہ مطلب اللہ کرے جو ہے ان کی سوچ اپنی جگہ ہے، ہماری سوچ اپنی جگہ ہے کہ جی لوگ نکل رہیں گے، لوگ نہیں نکلیں گے. دیکھیں نا، میری تو جتنے لوگ پی ٹی آئی سے بات ہوئی، میں آپ کو کہوں 95% لوگ وہ تو مفاہمت کی بات کرتے ہیں. یہ تو کچھ فیصد لوگ جو ہے مزاحمت کی بات کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، مزاحمت کا اور مفاہمت کا فرق آپ یہ دیکھیں. سہیل آفریدی صاحب نے خود جو ہے افغانس کو بھیجنے کا ڈیسیشن لیا کے پی کے میں، ٹھیک ہے نا. پی ٹی آئی نے تو منع کیا تھا، مگر انہوں نے سوچا کہ جی یہ جو ہے صوبے کے اور ملک کے مفاد میں، انہوں نے یہ ڈیسیشن لے لیا. ڈرونز کا نہیں چلنے کا تھا، جب انہوں نے دیکھا جی بالکل صوبوں کو ضرورت ہے اور صوبے کے مفاد میں ہے، ملک کے مفاد میں، انہوں نے وہ ڈیسیشن بھی لے لیا. تو دیکھیں جو صوبے کے اور ملک کے اور قوم کے مفاد میں ہوگا، وہ وقتاً آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے لوگ ڈیسیشن لے رہے ہیں. اس وقت جو لوگوں کو جو دیکھیں نا خوف نظر آ رہا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ خام میں آ کے جو کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں گے، یہ کچھ لوگ ہیں. آپ یہ دیکھیں بیرسٹر گور صاحب نے کہا تھا کہ مفاہمت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو ہے اچکزئی صاحب نے کہا. اب ان کی ہمشیرہ کہہ رہی نہیں کرنی. پہلے تو پی ٹی آئی یہ فیصلہ کر لے کہ اس کو لیڈ کون کر رہا ہے. ہمشیرہ لیڈ کر رہی ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب لیڈ کر رہے ہیں، بیرسٹر گوہر لیڈ کر رہے ہیں، یا کوئی اور جو صاحب لیڈ کر رہے ہیں. یہ تو فیصلہ کر لے نا. آپس میں ہی بیانات مختلف آ رہی ہے. پہلے ایک پیج پہ یہ سوال تو بالکل ہم اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کے سامنے رکھیں گے، لیکن پہلے سر یہ بتائیے گا، یہ جو آپ نے اپنے خط میں جن رہنماؤں کے نام لکھے ہیں، کیا یہ تمام رہنما جو ہے مفاہمت کے لیے تیار ہیں، اور کیا ان کی طرف سے انڈورسمنٹ ہے کہ مذاکرات ہو جائیں؟ دیکھیں ان کی طرف سے انڈورسمنٹ تو ان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے خطوط ہے نا. میرے اسٹیٹمنٹ سے کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے لکھ کے دیا، پہلے 6 ماہ پہلے لکھ کے دیا، خان صاحب نے اس کو اگنور کر دیا، جواب نہیں دیا. ابھی تو کچھ دن قبل دوبارہ لکھا نا، سزا ہونے کے بعد بھی لکھا ہے نا انہوں نے. تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ مطلب ان کے خطوط جن کے موجود ہیں، اس کے بعد میں کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب، محمود مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے 95% لوگ جو ہیں نا وہ مفاہمت چاہتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے، آپ ان 95 میں ہیں یا ان 5 میں ہیں جو کہ مزاحمت چاہتے ہیں؟ صرف مفاہمت چاہنے والے شاید یہ 3-4 دوست ہی ہیں ہمارے. محمود مولوی صاحب سے بڑا پیار اور تعلق رہا ہے، باقی سارے دوست یہ 3-4 لوگ ہی ہیں.
آپ نے کتنے کے لوگوں کو کہا کہ سڑک پہ آ کر اس طرح کی وہ گفتگو کرے؟ عمران خان صاحب تو این آر او پہ یقین نہیں کرتے اور نہ وہ این آر او کی طرف جائیں گے. دیکھیے ذرا بات کو سمجھنا ہے آپ نے. چلے میں ان کی ایک پازیٹیو بات لے لوں محمود مولوی صاحب کی. آپ نے حکومت وقت کی میری بہن کی باتیں سنی ہیں سر؟ یعنی وہ دیکھ رہا غور تو کرے نا. وہ ایک ہی بات پہ لگی ہوئی ہیں, وہی ریڈیو پاکستان چل رہا ہے, اسی طرح کی گفتگو, یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. اچھا سب جھوٹ ہے. کہاں ہم نے ملک دشمن پالیسیز پہ عمل کیا ہے؟ یار خدا رہا یار, یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بند کر دیں بانٹنا. آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے. جب دیکھیں یہی راگل آپتے رہتے ہیں. بتائیں نا کون سا کتنے کا ہمارے پہ غداری کے پرچے ہو گئے ہیں. سارے جھوٹے مقدمے تھے اور جھوٹے مقدموں میں حالت ہم سب نے دیکھ لیا. سیاسی گفتگو کی بات ہے. یہ تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے میاں نواز شریف کو, جو ہمیشہ سے ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے, روحانی باپ ضیاء الحق. اور ابھی بھی اٹھا کر آج آپ دیکھ لیں, اگر ہم چلنا چاہتے ہیں نا آگے, اگر ہم آگے چلنا چاہتے ہیں, میں تو آگے چلنے کی بات کروں گا. میں تو کہ بات دیکھیں یاد رکھیے گا کہ ہائبرڈ نظام میں الجھے رہے مذاکرات, کاغذ پہ جمہوریت, فیصلے کہیں اور ساتھ, زبان پہ امن کے دعوے, عمل میں شرط ہزار. میز پر بیٹھے تھے سب مگر دل تھے مورچوں کے پاس. میں ذرا پرانی تاریخی دیکھیں نا, یہ اگر سیاسی جماعتیں ذرا ہوش کے ناخن لیتی. لیکن اظہر صاحب یہ بتائیے نا, سوال ان کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس وقت جو ہے وہ لیڈ کون کر رہا ہے؟ علیمہ خان کی بات ماننی ہے, چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی بات ماننی ہے, سابق پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی بات ماننی ہے, یا پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان جو مذاکرات کی ایفرٹ کر رہی ہے اور دباؤ بڑھانے کی کوشش بھی کر رہی ہے؟ بات کس کی ماننی ہے؟ بات ایونچولی بات چلے گی کس کی؟ میں بڑا حیران ہوتا ہوں. بڑی سیدھی سی بات ہے, پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہے. ان کی کور کمیٹی ہے, سیاسی کمیٹی ہے. انہوں نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ ریٹیفیکیشن اگر عمران خان صاحب نے دینی ہے, وہ جو فیصلہ کریں گے وہ حتمی فیصلہ ہوگا. تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک اپوزیشن کا ایک الائنس ہے. تحریک انصاف اس کا ایک حصہ ہے اور وہ اپنی ایک جمہوری جدوجہد کب سے کر رہے ہیں. یہ جو مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں وہ یہی تو کہہ رہے تھے. نہیں تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کوئی فیصلہ لیتی ہے, اگر مذاکرات کے حوالے سے فیصلہ لیتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اسے فالو کرے گی, یا پھر جیسے کہ علیمہ خان نے کہہ دیا کہ ہم مذاکرات کو مسترد کرتے ہیں؟ دیکھیں میں پھر بتاتا چلوں, وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہے. وہ اگر بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس آئے گا. عمران خان صاحب اس کی اگر اجازت دیں گے, ریٹیفیکیشن کریں گے. یعنی دیکھیں میری بات سنیے گا, یہ مذاکرات اگر آج سے 3 سال پہلے شروع ہوتے تو شاید اس کی روبرت تھی. اب دیکھیں نا کیا ہے, ایک لیڈر اور وہ عمران خان صاحب 3 سال زیادہ جیل میں گزار لیے. انہوں نے جھوٹے کیس برداشت کر لیے. سینکڑوں سیاسی کارکنوں کے ساتھ کیا ہوا, نظر بندی کی آرڈر کرنا, گرفتاریاں, جھوٹ, فراڈ, فریب. اور پاکستان تحریک انصاف نے جو قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں کیا اب ضائع کر دیں کہ جن لوگوں نے یہاں تک لے کر آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہی آئے میز پہ. کیوں آئے ہم میز پہ؟ کس لیے آئے میز پہ؟ کون سی میز پہ؟ اچھا وہ میز پہ آپ نے کہانی سنی ہے کیا ہے؟ مساکے معیشت. وہ بھائی معیشت تو آپ نے توجہ بربادی کر دی ہے, یہ جون تک آپ نہیں چل سکیں گے. اچھا آگے کیا ہے جی؟ اچھا جناب اپنے انڈیا کی وار کے حوالے سے جناب خدا رہا ہے یار, کچھ سوچا کریں. 1000 دفعہ بیان المرصوص میں ہم ساتھ کھڑے ہیں. کس نے کہہ دیا ہے؟ ہم ملک کی سالمیت میں ساتھ کھڑے ہیں. یعنی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ابھی تک آپ نے کوئی ایسی بات, یعنی مثال کے طور پر یہاں تو میاں نواز شریف سیاسی جماعت سے کوئی آپ نے سنا ہے کہ وہ مذاکرات کی بات چاہتے ہیں؟ کیا چلیں آصف علی زرداری صاحب چلے صدر پاکستان ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے سنا. جہاں دیکھیں مسلم لیگ نون کے اندر سین وائز جو ہے نا وہ خواجہ سعد رفیق کی ہے, یا جو باقی ہمیشہ یعنی مفتاح اسماعیل تھے, زبیر تھے. پیپلز پارٹی کے اندر فرت اللہ بابر ہے, اپنا رضا ربانی صاحب ہے. یعنی یہ لوگ جب آگے نکلیں گے, یہ آ کے جمہوریت کی بقا کی بات کریں گے, آپ کو اندازہ آ جائے گا کہ گراؤنڈ پہ مذاکرات کہاں جانے. یا مذاکرہ کے نہیں, اب تو ملت ترلے کا پروگرام ہے. چلے میں تو اپریل سے کہہ رہا ہوں کہ ستمبر ہوگا, نومبر کے بعد حالات بدلیں گے. آپ دیکھتے جائیں آگے کیا ہونا ہے ان کے ساتھ. ابھی مثال کے طور پر صفدر اپنا مریم صفدر نے ہائی کورٹ نے ایک زبردست ایک آرڈر جاری کیا, اس پہ کس طرح کی گفتگو 3.5 سال اظہر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ حکومتی وزراء جو کہتے ہیں وہ خان صاحب پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
ख्वाजा आसिफ ने कहा, मैं आपकी जानिब आऊँगा दोबारा। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि इमरान खान उसूल पसंद नहीं, 200% मुफाद परस्त शख्स है। पीटीआई अगर अपना हाउस इन ऑर्डर कर ले तो बात आगे बढ़ सकती है। तो ये सवाल हम रखेंगे महमूद मौलवी साहब के सामने भी कि अगर ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा है तो कैसे एतमाद को आगे बढ़ाया जाएगा और कैसे फिर इसकी एक एफर्ट होगी। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक। अच्छा महमूद मौलवी साहब, सर मसला ये है कि अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब ये कहते हैं कि अब तो हमें मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं है, हमने जितनी सख्तियाँ काटनी थी वो काट ली, जितने मुकदमात भुगतने थे हमने भुगत लिए, हमारी तमाम क़यादत जेलों में मौजूद है, इससे बुरा हो क्या सकता है उनके साथ। तो अगर इसके आगे कुछ भी नहीं है तो फिर एफर्ट किस चीज़ की, आगे रास्ता क्या है, पीटीआई के पास हिकमत अमली क्या है? क्या अब ये जिन लोगों को सज़ा हो गई है वो मुसलसल अब जेलों के अंदर रहेंगे, कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं है? देखिए, अगर मेरे भाई जो हैं बैरिस्टर साहब अभी जो बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है और पूरी पीटीआई की जो भी टीम है, जैसे इन्होंने कहा कोर कमेटी है, वो फैसला कर लेती है और सब लोग फैसला कर लेते हैं कि जी मुज़ाकरात नहीं करनी, तो हम तो देखें हमारा तो कोई इनके ऊपर से नहीं है, हम कहेंगे जी बहुत अच्छा, हम बीच में से हट जाते हैं, हम फिर इंतज़ार कर लेंगे 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद मुज़ाहमत करके सब लोग देख लें, उसके बाद टेबल पे तो आना ही है। फिर अगर कभी कोशिश करेंगे जब थोड़े से और टेम्परेचर देखें ये ऊपर ले जाएं, फिर वापस नीचे आएंगे, क्योंकि देखें इस वक्त टेम्परेचर को ऊपर ले जाना बहुत आसान है, टेम्परेचर को नीचे लाना ही हमेशा मुश्किल होता है। हम तो कोशिश कर रहे हैं नीचे लाने के लिए। अगर वो समझते हैं कि नहीं है और पूरी पार्टी मुतफक है कि जी बिल्कुल जो है मुज़ाकरात नहीं करने, मुफाहमत नहीं करनी है, ठीक है ना, और मुज़ाहमत करनी है, जो कि मैं कहूँ कि मैंने इस वक्त जो बात कर रहा हूँ, मेरे कई पीटीआई के इस वक्त जो इख्तिदार में है, पीटीआई पार्टी के इख्तिदार में, उनसे भी बातें हुई हैं, उनमें बहुत से लोग, मैं आपको बताऊँ बहुत सारे लोग वो बात कर रहे हैं कि जी मुफाहमत की। मैं अकेला बात नहीं कर रहा हूँ। और लेकिन महमूद मौलवी साहब, अजहर साहब ये कह रहे हैं सिर्फ 3-4 लोग हैं बशमूल आपके जो कि मुज़ाकरात या मुफाहमत की बात कर रहे हैं। देखिए अगर 3-4 लोग होते ना तो अब तक तो मेरे ख्याल से मुज़ाहमत वाले तो बहुत होते हैं। आप मुझे बताएं ना कि कितनों ने डिनाई किया। अभी 3 रोज़ कबल बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, 4 रोज़ कबल महमूद अचकज़ई ने साहब ने क्या कहा, और कितने लोगों के आप बयान ले रहे हैं आपके टीवी पे। देखिए ना, अभी मेरे साथ शो के ऊपर थे वो पीटीआई के थे ना, उन्होंने भी कहा जी मुज़ाकरात होने चाहिए। तो इसलिए देखिए इस वक्त बड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए पीटीआई एक पार्टी है जिससे मेरा इस वक्त कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ दूसरी के व्यूज़ का, क्योंकि वो उनके डिसीजन है, मेरा डिसीजन नहीं है, दैट्स देयर डिसीजन। अगर वो सब कहते हैं कि जी हमें तो मुज़ाकरात करने ही नहीं है और हम तो वायलेंस और मुज़ाहमत करेंगे, सो बिस्मिल्लाह, हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। लेकिन महमूद मौलवी साहब, सर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप ना मुलाकात के लिए गलत जेल में चले गए हैं, आपको अडयाला जेल जाना चाहिए था, क्योंकि मुज़ाकरात की चाबी जो है ना वो खान साहब के पास है। जिन लोगों के पास आप गए हैं उनके पास कोई इख्तियार नहीं है मुज़ाकरात का। तो क्या आप या आपकी कमेटी जो है ये एफर्ट कर सकती है, या आपकी ख्वाहिश है कि अडयाला तक भी आपको रसाई मिले और आप खान साहब से मिलकर उनको इस चीज़ पर कायल कर सकें? देखिए पहले तो देखिए हमेशा मैं जो हूँ जिस उम्र के हिस्से में देखता हूँ, हमेशा हम नीचे से शुरू करते हैं फिर ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे नहीं आते। उसकी वजह ग्राउंड बनता है। ये नहीं हो सकता ना कि जी मैं देखे ताकि चीज़ों को थोड़ा कूल डाउन करते हैं, चाहे पीटीआई के अंदर भी देखिए ना, अगर कुछ लोगों को हम बात कर रहे हैं जो कि ताकि वो समझदार लोग आएँ और जो कि आगे चीज़ों को हमारे साथ लेके जाएं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि देखें जी अब जैसे PMLN की भी देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आ जाए टेबल पे बैठे, ठीक है ना। हम जो स्पीकर साहब से मिले, पहले हम स्पीकर साहब से मिले, राना सनाउल्लाह साहब से मिले, वो कह रहे थे कि देखिए हम पॉलिटिकल लोग हैं, आके टेबल पे बैठे। देखिए ये अगर हम सारे सियासतदान एक दफ़ा टेबल पे बैठ के इन चीज़ों का फैसला करें तो ये आगे तक जो है इस कौम के लिए और इस मुल्क के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम बदकिस्मती ये जब इक़्तिदार में होते हैं
تو ہم کوئی بھی پارٹی ہو وہ بات کرتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہے، سب کچھ ہے. جیسے اقتدار سے نیچے آتے ہیں وہی اسٹیبلشمنٹ ان کو برا لگنے لگتا ہے. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ جب تک اقتدار میں ہو اسٹیبلشمنٹ بہت اچھا، جب اقتدار سے اتر جائیں تو اسٹیبلشمنٹ بہت برا. یہ ہم لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ میں ایک پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ساری پارٹیز کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن محمود مولوی صاحب سر پرابلم اس وقت یہاں پر یہ ہے نا کہ حکومت آخر اگر چلے مذاکرات کرتی بھی ہے کس سے کرے؟ وہ آپ لوگوں سے کرے؟ کیا وہ پی ٹی آئی سے کرے؟ کیا وہ کوٹ لکھپت جیل میں لوگ موجود ہیں ان سے کرے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے ان سے کرے؟ مولانا سے کرے؟ کیونکہ اتنے لوگوں سے مذاکرات بیک وقت کرنا ان کے لیے مشکل ہے. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، مذاکرات پولیٹیکل پارٹیز آپس میں کرے گی. ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں. آپ میں بتاؤں سارے پولیٹیکل پارٹیز کی میں بات کرتا ہوں. پی ٹی آئی کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں اس وقت جو موجود ہیں، جو آلریڈی آن سیٹ ہے، وہ ہو جائے، جے یو آئی آ جائے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے پیپلز پارٹی بھی آئے، پی ایم ایل این آئے، ٹیبل پہ خود بیٹھ جائے. ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جے یو آئی کو نہیں لے رہے تھے تھوڑے عرصے پہلے مذاکرات کے لیے؟ وہ میں نے تو نہیں کہا تھا نا، آپ کے سامنے ہے. مولانا صاحب کو نہیں ریکویسٹ کر رہے تھے کہ مذاکرات کے لیے؟ ٹھیک ہے، تو میں تو بہتری کی بات کر رہا ہوں. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سارے پولیٹیکل پارٹیز آ جائیں نا، مذاکرات کر لیں. میں تو ملک کے مفاد کی بات کر رہا ہوں، اکنامی کو بہتری کی بات کر رہا ہوں، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں آپ ملک کے مفاد میں بات کر رہے ہیں، تو اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب، آپ کو یا آپ کی جماعت کو ملک کا مفاد عزیز نہیں ہے کیا؟ اتنی اچھی اچھی باتیں محمود مولوی صاحب نے کر دی ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں، لیکن ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم لوگ یہ ایفرٹ کر رہے ہیں. اگر وہ یہ ایفرٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کم از کم ان کا ساتھ تو دینا چاہیے نا. ملکی وسیع تر مفاد آج یاد آئے ہمارے بھائی کو، جب ظلم زیادتی کے پہاڑ ٹوٹ چکے، جب ہم عدالتوں میں فیصلے لے چکے، اب کون سی ایسی بات رہ گئی ہے؟ اب تو میں آپ میں ایک بات کر دیتا ہوں. میں اپریل سے ایک بات کر رہا ہوں. چلے میں پہلے آپ کے سامنے اصل بات بتاؤں یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. میں اپریل سے بات کہہ رہا تھا کہ ستمبر ہوگا، نومبر کے بعد حالات تبدیلی کی طرف جائیں گے. آپ نے وہ دیکھا. اب ذرا سمجھنا ہے، 3 چیزیں آپ ذرا سمجھ لیجئے گا. پہلی بات وضاحت کے ساتھ، عدالتیں ساتھ دے رہی تھی. چیف جسٹس صاحب کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے میڈم چیف منسٹر نے، اور اس کے بعد آپ نے حالات دیکھ لیا کہ وکلا نے بڑی وضاحت کے طور پر بیک فٹ پہ لے گئے ہیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. دوسرا، آج کل کرپشن کی جو فائلیں ساری تھی وہ اکٹھی ہو چکی ہوئی ہیں، وہ سامنے آنے والی ہے. میں تو پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ تبدیل ہوتا دیکھ رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا. اور پیپلز پارٹی دیکھیں آگے آنا ہے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے جب چیزیں ہوائیں چلیں گی کی معذرت اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب، یہیں سے آپ کی بات شروع ہوگی. ہمیں مسلم لیگ نون کے رہنما علی گوہر بلوچ صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. اب علی بھائی کیا موڈ ہے آپ کا؟ مذاکرات کرنے ہیں آپ نے یا نہیں کرنے؟ اور یہ جو ابھی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا خط ہے اس پر حکومت کا کیا رسپانس ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ہم نے تو مذاکرات اس وقت بھی کیے تھے جب یہ میڈیا پہ آ کے ٹاک کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائے. اس وقت مذاکرات شروع ہوئے. یہ خود مذاکرات کی ٹیبل پر اپنی خوشی سے آ کر بیٹھے، اور ان کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ جو مقدمات بانی پی ٹی آئی پر ہے وہ ختم کر دیا جائے، اور پھر کسی آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے اس کو اقتدار کے اوپر بٹھا دیا جائے. جن مذاکرات کی ٹیبل پہ یہ خود آئے تھے، خود ہی اس کو سوپ تاج کر کے چلے گئے. تو پرائم منسٹر صاحب نے تو اب بھی کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مذاکرات سنجیدگی کے ساتھ ہوں گے. اب اگر مذاکرات کی آڑ میں یہ کسی این آر او کے متلاشی ہیں، کسی چور دروازے کے متلاشی ہیں، تو وہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن ظاہر ہے یہ جب بھی بات کرتے ہیں یہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے. تو ان کو چونکہ عادات جنرل پاشا سے، اس کے بعد جنرل ظہیر الاسلام سے وہ پڑی ہوئی ہیں کہ یہ ہمیشہ چور دروازوں کی، تو اب بھی یہ جو کچھ انہوں نے 9 مئی کے واقعات میں کیا ہے پاکستان کے ساتھ، اور جو کچھ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کرتے ہیں،
जिस तरह से अमेरिका में आपने देखा कि जाकर इन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ जिस तरह से इन्होंने उधर प्रोटेस्ट किए और जो गलीज जबान पाकिस्तान के बारे में इस्तेमाल की, वो किसी ढकी छुपी हुई तो नहीं, इसके बावजूद ये मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाहते हैं तो हम इनको वेलकम करेंगे। नहीं अली गौहर बलोच साहब, अगर ये लोग जो हैं वो इतने ही बुरे हैं तो फिर वज़ीर आज़म क्यों इनको फिर मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं या ऑफर दे रहे हैं? फिर देखें, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी तौर पर इस्तेहकाम हो। हम इनको यही समझाते हैं कि ये अपने रवैये जमहूरी और सियासी बनाएं। ये जो इंतशार अंगेजी है, ये जो मुल्क के अंदर मतलब है कि मुल्की अमलाक को आग लगाना, शरपसंदी की तरफ जाना, ये पॉलिटिकल पार्टीज का वतीरा नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर आपने सियासत करनी है तो आप सियासी धारे के अंदर आएं और सियासी तरीकों के साथ अपनी एफर्ट करें। ये नहीं है कि हर वक्त कभी आप वफाक के ऊपर हमला आवर हो जाएं, कभी 9 मई के वाकयात का मशवरा हमने इनको दिया था। ये इन्होंने अपनी मर्जी से किए थे ना 9 मई के वाकयात, और रोकने के बावजूद किए थे, और आज उसी चीज का ये खमियाजा भुगत रहे हैं। तो लिहाजा गुजारिश करने का मकसद ये है कि अगर इनके रवैये सियासी हो जाएं और ये पाकिस्तान के इदारों के ऊपर चढ़ाई करना बंद कर दें, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल जो है वो इनको हम पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है इनको वेलकम करेंगे। ठीक है। महमूद मौलवी साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब आपका बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे की बात हो रही है, कुछ लोग मुज़ाकरात के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मुज़ाकरात की अभी ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग मुज़ाकरात को ऑफ़र कर रहे हैं, कुछ लोग मुज़ाकरात को मुस्तरद कर रहे हैं। लेकिन सबको ये पता है कि आज ना सही, कल ना सही, कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद ये मामला मुज़ाकरात से ही तय होना है। सियासत में मुज़ाकरात होते हैं और तमाम सियासी जमातें जब उनको एक टेबल पे बैठने कहा जाता है तो वहीं बैठ के अपने मसाइल को हल कर लेती हैं। तो अगर ये मसाइल वो सियासी जमातें हल ना कर सकें तो पाकिस्तान की जमहूरियत पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये पाकिस्तान की जमहूरियत की भी नाकामी होगी और इन सियासी जमातों की भी नाकामी होगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।